Welcome to Fresh Manna Blessings. मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, कायनात व मखलूक़ात के खालिक व मालिक क़ुद्दूस रब्बुल अफ़वाज के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज हम सीखने जा रहे हैं जी अहद के संदूक के बारे में। तो खुरूज की किताब के 37 बाब की पहली 9 आयात में अहद के संदूक के बनाए जाने के बारे में जो अहकामात खुदावन ने मुक़द्दस मूसा को दिए वो दर्ज हैं। तो उनमें नक्शा ये बताया गया था कि कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाना है जिसकी लंबाई तकरीबन आज की पैमाइशों के मुताबिक 4 फुट, कोई तकरीबन 2 फुट चौड़ाई और 2 फुट ही उसकी ऊंचाई हो, और उसे अंदर बाहर से सोने से क्लोज करना है, सोने की तहों से ढांप देना है अंदर बाहर से। यानी ढांचा तो उसका लकड़ी का हो पर लकड़ी कभी नजर ना आए, अंदर बाहर से वो सोने से मंढा हुआ हो। और फिर खुदावन ने खुरूज की किताब के 24 बाब में जाकर मुक़द्दस मूसा को दीगर जो खैमा इज्तिमा की चीज़ें थी उनसे भी पहले खुदावन ने मुक़द्दस मूसा को ये कहा कि मेरे पास पहाड़ पर आ और मैंने अपने अहकाम जो 2 तख्तियों पर लिखे हैं वो मैं तेरे सुपुर्द करूँगा। तो संदूक के नीचे तो वो सारा चौखटा था, उसके ऊपर का जो कवर था जिसे सरपोश कहा जाता है यानी ढकना, उसके ऊपर खुदावन ने कहा था कि उसकी दोनों तरफ जो लंबाई के दोनों सिरे हैं दोनों तरफ 2 करूबी बनाने हैं। करूबी आप जानते हैं कि नहायत मुतबरक नहायत मुक़द्दस फरिश्ते जो खुदावंद के करीब तरीन होते हैं, जो खुदा के तख्त को उठाते हैं। इससे पहले भी कई पैगामात में मैं उनका जिक्र कर चुका हूँ। तो जो खुदा का तख्त उठाने वाले फरिश्ते हैं उनको करूबी कहा जाता है, यानी बाकी फरिश्तों की निस्बत खुदावंद की हजूरी के करीब तरीन रहने वाले। और उनके लिए बताया ये खुदावंद ने कि उनका नक्शा ऐसे बनाना है कि वो दोनों तरफ से एक दूसरे के आमने सामने, यानी एक का अगर इस तरफ चेहरा है तो दूसरे का इस तरफ, चेहरे उनके आपस में एक दूसरे की तरफ हों और उनके पर जो हैं वो इस तरह आपस में मिले हुए हों। ये जैसे आप इस वक्त मेरे हाथों को आपस में मिला हुआ देख रहे हैं, इसी तरह दोनों के पर सामने की तरफ भी और पिछली तरफ भी दोनों पर जो हैं वो इस तरह मिले हुए। तो खुदा का कोई भी काम बेमकसद नहीं, खुदा हर काम किसी मकसद के तहत करता और मकसद के तहत ही अपने बंदों को बताता है। उसके हर लफ्ज़ में, हर बात में, हर एक जुमले में, हर एक आयत में उसका कोई ना कोई भेद छुपा होता है। तो ये करूबियों का ये नक्शा ही आज हमारा असल मौजू है कि करूबियों के बारे में, कि उनको इस तरह आमने सामने रखा क्यों गया और उनके परों को आपस में क्यों ये पोजीशन दी गई कि वो इस तरह जोड़ कर रखें। और फिर जब खुदावंद का जलाल संदूक पर उतरा तो वो इन दोनों परों के बीच से ऊपर को उठता और ऊपर जाकर बहुत बड़ा आग का सतून बन जाता था, जो खैमा इज्तिमा की छत से भी ऊपर निकलकर बहुत बुलंदी तक फिजा में दिखाई देता था। तो इसके बगैर भी खुदा अपना जलाल जाहिर कर सकता था। कई दफ़ा जब मूसा खुदावंद से बात करने खैमा इज्तिमा पे जाते थे तो बार बार जो है ये पुराने अहदनामे की तौरात की किताबों में वाक़यात लिखे हैं कि खुदावंद का जलाल संदूक पर से उठकर बाहर भी आ जाता था उनसे बात करने के लिए, यानी उनको अंदर ना जाना पड़े। खुदावंद का वो जो सतून था, जो अबर का सतून था, वो अंदर से उस वहाँ से उठकर सहन के दरवाजे पर जो खैमा इज्तिमा का कैबन का दरवाज़ा था वहाँ पर भी आ जाता था। यानी खुदा अपना सतून दिखा तो कहीं भी सकता था, पर यह खुदा ने ख़ास नक्शा रखा कि मैं मुस्तकिल जो
بیٹھوں گا بنی اسرائیل کے درمیان، وہ میں ان کروبیوں کے پروں کے درمیان میں بیٹھوں گا، ان دونوں کروبیوں کے بیچ میں ہو کے اپنے جلال کو بٹھاؤں گا۔ تو یہاں تک تو ہو گئی جی یہ تخت کی صورت۔ پھر وہ جو تختیاں میں نے ابھی بتایا تھا کہ پتھر کی 2 تختیوں پر خدا نے 10 احکام لکھے، تو ان تختیوں کو بعد میں خداوند کے حکم کے مطابق صندوق کے اندر رکھ دیا گیا، دونوں تختیاں اندر رکھ دی گئیں، اور پھر اوپر وہ ڈھکنا یا سرپوش جس کو لکھا ہے وہ اوپر رکھ دیا گیا، اور رحم کا تخت بھی اسے سیٹ آف مرسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہیں پر آ کر خداوند قیام کرتے، خداوند کا ستون وہاں پہ قیام کرتا اور بنی اسرائیل کے لیے حفاظت اور رہنمائی کا۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا۔ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خادموں نے جو کلیسیا تیار کی ہے، جو خدا کے لوگ تیار کیے ہیں، تو وہ خدا کے وہ لوگ زندہ خط ہیں، وہ خط ہیں، سیاہی سے نہیں۔ یہ خط کس سے؟ سیاہی سے نہیں لکھا گیا، بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اب ذرا یہ میننگ بدلنے جا رہے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو وہ جو 2 تختیوں پر جو احکامات لکھے، تو اب خدا کہہ رہا ہے کہ اب تختیوں پر نہیں بلکہ میں اپنے احکام کس پر لکھ رہا ہوں؟ اب لکھا گیا ہے کلام۔ پولس رسول کیا بتا رہے ہیں کہ جو خدا کی جماعت ہم نے تیار کی ہے، جو خدا کے لوگ ہم نے تیار کیے ہیں، اب ان کے لیے احکام پتھر کی تختیوں پر بٹ ڈائریکٹ ان کے دلوں پر خدا نے لکھے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ خروج 24 باب میں تختیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ خداوند نے مقدس موسیٰ کو کہا کہ اوپر پہاڑ پر میرے پاس آ جا، تو میں نے تختیوں پر جو احکام لکھے ہیں وہ میں تجھے دوں گا۔ تو وہ 10 احکام، شریعت کے 10 احکام آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ 2 تختیوں پر ہی 10 احکام کیوں لکھے جی؟ کسی ایک بڑی تختی پر، یعنی 2 تختیوں کے سائز کی ایک ہی تختی پر بھی تو وہ سارے لکھے جا سکتے تھے۔ تو جیسے پہلے میں نے کہا، میں پھر دہرا رہا ہوں، خدا کا ہر کام اپنے اندر مقصد رکھتا ہے۔ تو اس کو میں پھر بتاتا ہوں یہ تختیاں 2 کیوں تھیں۔ ذرا خدا کا اگلا منصوبہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ یرمیہ 33 باب کی 31 آیت میں خداوند نے یرمیہ نبی سے کہا، بلکہ یہ وہ عہد ہے، یہ جو نیا عہد خدا نے باندھنا تھا، جس کو آج ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں، نیا عہد جو باندھنا تھا، اس کے بارے میں خدا کہہ رہا تھا، جو میں نیا عہد باندھوں گا یہ وہ عہد ہوگا جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، باطن میں یعنی اندر دل میں، اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ تو اسی بات کو عبرانیوں 10 باب کی 8 آیت میں اور پھر عبرانیوں 16 باب کی 10 آیت میں بھی عبرانیوں کے مصنف نے یہاں پہ اس کو دوبارہ سے کوٹ کیا ہے، دونوں جگہوں پہ کوٹ کیا ہے کہ اب جو نیا عہد ہے وہ خدا نے پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ دل کی تختیوں پر لکھا ہے۔ تو انسان کا دل جو ہے یہ خدا کا حقیقی مذبح ہے۔ تو یہ جو عہد کا صندوق تھا، اب ہم ذرا اس کی طرف چلیں کہ اگر انسان کا دل خدا کا مذبح ہے تو پھر لکڑی کا صندوق خدا نے کیوں بنوایا؟ پھر خدا موسیٰ کے دل پر ہی رہتا، تو وہ ہی تو اصل نمائندگی ہے۔ عہد کا صندوق ہی تو خداوند یسوع مسیح کی نمائندگی ہے، جو کلام کو خدا نے جسم دینا تھا، مجسم کرنا تھا، اس کی یہ ایک عکسی صورت تھی۔ اس کے آپ ذرا نقشہ دوبارہ ذہن میں لائیں کہ وہ ایسے صندوق لمبائی کے رخ تھا، تو اس میں سروں پہ کنڈے ڈال کر اس میں 2 لکڑی کی لمبی چوبیں ڈالی گئیں، 2 لمبی لکڑیاں سیدھی اس میں ڈالی گئی، تو وہ ایک ڈولی کی طرح بن گیا۔ تو جب بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، کسی دوسری جگہ جاتے تھے، تو خیمہ اجتماع کو جب اٹھاتے تھے تو لاوی ان چوبوں سے
اٹھا کر اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر لے کے بڑے احترام کے ساتھ اسے لے کے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ جو خاص قبیلہ خدا نے کہا تھا ان کے علاوہ کوئی دوسرا صندوق کو چھو نہیں سکتا تھا۔ تو اب ذرا اس نقشے کو آپ صندوق کے اس نقشے کو دیکھیں تو وہ کیا بنتا ہے جی؟ اندر کیا تھا جی؟ 2 تختیاں جن پر خدا کے 10 احکام لکھے تھے، اور وہ جو لکڑی کا جسم بنایا گیا اس میں جو چوبیں ڈالی گئیں دونوں، تو وہ بھی اب آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ صندوق انسان کا یہ درمیان والا دھڑ ہے۔ دونوں بازوؤں کو ذرا آپ سیدھا کریں، یہ ایک اس اٹھانے والی لکڑی کی صورت بنے گی، دونوں ٹانگوں کو بھی اسی طرح کا نقشہ آپ سمجھیں تو وہ انسان ہی کا نقشہ تھا۔ تو یہاں پہ ان تختیوں کو ایک جسم مہیا کیا گیا جس کے اندر وہ رہیں۔ تو اب یہاں یہ جو حوالہ ہم نے یرمیہ 33 باب سے اور عبرانیوں 10 باب اور عبرانیوں 16 باب سے جو حوالے ہم نے دیکھے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اب خدا پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ اب اپنے احکام ڈائریکٹ ایمانداروں کے دل کے اندر لائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دل جو ہے یہ آ جائے گا اس صندوق کی سینٹرل جگہ پہ جہاں پہ تختیاں تھیں۔ تو یہ تختیاں بھی جی، یہ ذرا میں آپ کو یہ دکھاؤں گا دونوں تختیاں، یہ ذرا ساتھ آپ تصویریں نوٹ کریں کہ یہ جو تختیاں ہیں یہ انسان کے یہ سامنے جو سینہ ہے جس کے اندر دل ہے، جس کو خدا نے فائنل جگہ بنانا تھی اپنے کلام کے لیے اور اپنے احکام کے لیے، اس کو ان 2 حصوں کے درمیان ہی اب خدا چاہتا تو جسم کے باقی حصوں میں سنگل ہڈی بنائی ہے تو اس کو بھی ایسے سنگل پنجر بنا سکتا تھا خدا اس میں، بلکہ یہ زیادہ مضبوط ہوتا۔ پر خدا کا ہر کام، جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کا ہر کام کوئی مطلب رکھتا ہے۔ تو یہ 2 حصے کیے، یہ درمیان میں سینے کی ہڈی کے ساتھ پسلیاں آ کے جڑ رہی ہیں، پیچھے گھوم کر ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑ رہی ہیں۔ یہ 2 حصے، یہ تشبیہ تھے اس حصے کی جس کے اندر دل کو خدا نے بند کیا، یہ تختیاں بنائیں۔ تو اسی کی یعنی کہ تشبیہ کے طور پر وہ بنائیں۔ یہ ذرا دیکھنا، میں یہ جو انسان کا یہ جو سینے کا حصہ دکھایا گیا ہے اس کے اوپر میں یہ تختیاں ذرا جو ہے نا فٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی یہی حصہ کی تشبیہ بن رہی ہے۔ اب جی واپس چلتے ہیں کروبیوں کی طرف کہ اندر جو کلام تھا وہیں سے شروع ہو کر خدا کا جلال اوپر کو آ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی یہ ساتھ آپ یہ تصویر دیکھ لیں کہ یہ صندوق کا حصہ جو ہے وہ بیچ میں سے کاٹ کر دکھایا گیا کہ اصل جو خدا کی روشنی ہے وہ تو خدا کا کلام ہی ہے، جس طرح کہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں کہا گیا کہ وہ کلام جو آ کر مجسم ہوا تھا وہ حقیقی نور تھا، وہ دنیا کا حقیقی نور ہے۔ تو یہ خدا کا جو جلال تھا یہ کہاں سے اٹھ رہا تھا؟ یہ ان تختیوں سے ہی اٹھ کر اوپر جا رہا تھا اور کروبیوں کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ تو یہ کروبیوں کے پر جو اس طرح جوڑے گئے تھے، اب میں ذرا اس بات کی طرف آتا ہوں کیونکہ ان کروبیوں کو بھی عبرانیوں 9 باب کی 4 اور 5 آیت میں مصنف نے جلال کے کروبی کہا ہے۔ جلال کے کروبی کیوں جی؟ جلال کے کروبی کیونکہ ان دونوں کے درمیان سے خدا کا جلال، خدا کے جلال کا ستون دکھائی دیتا تھا۔ تو یہ جو جلال کے لیے کروبیوں کا نقشہ بنایا، حالانکہ وہ بے جان سونے کے تھے، مجسمے تھے، لیکن وہاں پہ خدا نے ایک نشانی رکھی تھی کہ اصل اسی طرح کا میں ایک اور کام کروں گا۔ تو اب جو خدا نے وعدہ کیا، جو حوالہ جات ہم نے پہلے تلاوت کیے کہ اب خدا پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ اس گوشت کے دل پر، دل کو اپنی تختی خدا بنائے گا، اس دل کو اپنے کلام کا مسکن خدا بنائے گا، تو اس پر اپنے احکام رکھے گا۔ تو یہ جو کروبیوں کے پر ہیں اس میں بھی نشانی تھی۔ یہ ذرا دیکھیں جی، یہ دل انسان کا درمیان میں دل ہے اور اس کے سامنے سے ڈھانپ رکھا ہے پھیپھڑوں نے۔ اسی لیے میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل جلال کے کروبی انسان کے پھیپھڑے میں نے ٹاپک رکھا ہے۔ پڑھ کر آپ
شاید حیران تو ہوئے ہوں گے کہ یہ میں بات کدھر لے جا رہا ہوں، پر خدا کا ہر کام میں مطلب ہی تو ہے۔ خدا کے ہر ایک عمل میں جو بھی کام خدا نے اپنے لوگوں سے عمل درآمد کرایا، اس میں کچھ مطلب چھپا تھا۔ تو یہ تو تمام کے تمام جانداروں میں آپ نے ذبح شدہ جانوروں کے پھیپھڑے دیکھے ہوں گے، وہ سیدھی ایسے ڈسک سی ہوتی ہے، سیدھی ایسے تختیوں کی شیپ کے ہوتے ہیں۔ لیکن واحد مخلوق تمام روئے زمین پر ایک انسان ہے جس کے پھیپھڑے فولڈڈ ہیں، یعنی یہ سامنے کی طرف اور پیچھے سے گھوم کر بھی ایسے آتے ہیں، ایسے فولڈڈ ہیں، ڈبل طے ہے ایسے، یعنی کہ جس طرح کروبیوں کے پر خدا نے کہا تھا کہ سامنے کی طرف سے بھی ان کے پر ایک دوسرے کو چھو رہے ہو اور پچھلی طرف سے بھی ان کے پر جو ہیں وہ چھو رہے ہوں آپس میں، تو ان کے درمیان خدا کا جلال تھا۔ تو یہ اب ذرا یہ پروں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پر اسی طرح جس طرح پھیپھڑے اوپر سے زیادہ قریب ہے اور نیچے ایسے ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح پسلیوں کے نیچے سے شیپ ایسے پھیلتی جا رہی ہے، اسی طرح پروں کی شیپ بھی ایسے پھیلتی جا رہی ہے۔ تو پھیپھڑوں کی بھی شیپ بالکل یہی ہے۔ ان پھیپھڑوں کے درمیان میں جو دل رکھا تھا خدا نے انسان کے لیے، اس کی دراصل اس کی نمائندگی تھی۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ شش و پنج میں پڑھتے ہیں کہ یہ کروبیوں کے مجسمے خدا نے بنوائے، تو یہ کیا ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم بھی مجسمے بنا کے رکھ لیں اور شاید ان کے درمیان سے خدا تو کو کلام کرے گا؟ تو دراصل وہ ہمارا نمونہ تھے، وہ ہمارے نمونے کے طور پر رکھے گئے تھے۔ یہ دل جو ہمارے دو پھیپھڑوں کے بیچ میں خدا نے رکھا ہے، تو یہ نمائندگی ہے اس کی۔ تو یہ جلال کے جو کروبی تھے، ان کے پر کس چیز کی نمائندگی کر رہے تھے جی؟ یہ ہمارے جو سینے کے اندر یہ جو پھیپھڑے جنہوں نے آگے اور پیچھے سے دل کو گھیرے، سامنے سے پھر بھی کچھ نظر آ رہے ہیں، پیچھے وہ اسی طرح وہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں خدا نے جو رکھا ہے، تو جو لوگ روح القدس کا کلام کرنے کا، گفتگو کرنے کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کو تو معلوم ہوگا۔ جن کو ابھی ایکسپیرینس نہیں ہوا وہ میرا یقین کر لیں خدا کا بندہ جان کر کہ خدا ذہن میں پہلے کلام نہیں کرتا۔ روح القدس جس وقت کوئی کلام ظاہر کرتا ہے، کوئی بات ظاہر کرتا ہے، تو وہ دل سے اٹھتی ہے، دل سے اٹھ کر ذہن کی طرف جاتی ہے۔ ذہن کے بارے میں، انسان کے ذہن کے بارے میں اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل پر میرا دوسرا پیغام موجود ہے، آدم و حوا اور باغ کے دو درخت، تو اس کو سنیے گا۔ وہ دونوں درخت ہمارے ذہن کی حقیقی نمائندگی کرتے اور اس کا مطلب ظاہر کرتے ہیں۔ تو دل جو ہے، یہ دل سنگل ہے۔ دماغ کے ہمارے دو حصے ہوتے ہیں، لیکن دل جو ہے سنگل ہے۔ دماغ کا میں نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ اس کے دونوں حصے جو ہیں وہ دو قسم کے خیالات سوچتے ہیں، پر دل جو ہے، دل یہ ایک ہی ہے، اور انسان کے جذبات کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو خدا اس کو اپنی سیٹ بناتا ہے، اس کو مسکن بناتا ہے، تو یہاں سے خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے عقل و شعور کی طرف وہ اپنا کلام بھیجتا ہے۔ تو یہ تھا جی جلال کی کروبیوں کا بھید۔ تو حقیقی جس طرح کے پہلا کرنتھیوں 3 باب میں پولس رسول نے کہا کہ اگر خدا کا روح تم میں رہتا ہے تو در حقیقت خدا کا مقدس آپ لوگ ہیں۔ تو یہ مقدس پر میں الگ ایک پیغام میں بات کروں گا۔ تو آج کے اس پیغام سے خداوند آپ کو برکت دے۔ تختیاں بھی آپ کو سمجھ آ گئیں، تختیاں بھی ہماری ہی نمائندگی کر رہی تھی، انسان کی نمائندگی کر رہی تھی، اور جو صندوق کو نقشہ دیا گیا وہ خدا کے کلام کے مجسم ہونے کا، یعنی خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مجسم ہو کر آنے کی ایک نمائندگی تھی۔ لیکن اس کے بعد خدا نے وہ کلام کہاں اتارنا تھا؟ وہ ہمارے اندر اتارنا تھا، جو خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو اور ان کی جاری کی ہوئی نجات کو قبول کریں۔ تو خداوند آج کے اس پیغام کے وسیلے آپ کو کثرت کی برکت عطا کریں۔